इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो खुद भी और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम उसके गज़ब की जा है और वो नाफरमानों का ठिकाना है। ये दुनिया की आग का ईंधन लकड़ियां हैं और जहन्नम की आग काफिरों और पत्थरों से जलाई जाती है। उस पे फरिश्ते मुकर्रर हैं और वो किसी पे रहम नहीं करेंगे क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। रवायत के लफ्ज़ हैं, अगर जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकाल के दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो फरमाया वो चैन की नींद सो जाए। जलते चिराग पे एक खूबरू जवान ने हाथ बढ़ाया और झटके में ही खींच लिया। सामने हुस्न सज के सामने खड़ा था। उसको खिताब करते हुए कहा कि मैं इस आग को नहीं सह सकता तो उस आग का मुकाबला कैसे करूंगा। चिट्टी चादर फुबना वाली दाग न लावी जड़िया, हशर दिहाड़े फेर ना आखी हाल रब्बा की बड़िया। कहा उस रसवाई से खुद भी बच और मुझे भी बचा। जहन्नम की आग साहिब तारकूल की तरह होगी, लुक की तरह होगी। ये दुनिया की आग की आदत है, ये थोड़ी देर के लिए आती है और जला के खाक का ढेर बनाती है, लेकिन वो तो जिस्मों के साथ ही चश्मा हो जाएगी। इतनी सख्त आग है। एक बुढ़िया किसी साहिबे नजर के बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करती है, हुजूरे वाला मेरे बच्चे बड़े नालायक हैं, सुबह नमाज के लिए उठाती हूं लेकिन वो सुबह बेदार नहीं होते, ख्वाब खरगोश के मजे लेते हैं और मैं उनकी आखिरत के मामले में बड़ी फिक्रमंद हूं। आप कोई अमल, कोई वजीफा बताएं कि मेरे बच्चे सुबह उठ के अपने रब को सजदा किया करें। कोई वजीफा है? तो आप फरमाते, बहन मेरा एक सवाल है। तो उसने अर्ज किया, हुक्म फरमाए। तो आप फरमाते, बहन अगर अचानक उस कमरे में, जिस कमरे में तेरे बेटे बच्चे होते हैं, उसमें आग लग जाए तो क्या करोगी? तो कहा मैं चीखूंगी, उन्हें खींच के कमरे से बाहर निकालूंगी। तो आप फरमाते, बहन जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा सख्त है। तिरमिज़ी की रवायत, अबू हुरैरा रावी, मेरे नबी फरमाते हैं, काला उकिदा अलन्नार अल्फसनतिन हत्ता इहमर्रत सुम्मा उकिदा अलैहा अल्फसनतिन हत्ता इबयद्दत सुम्मा उकिदा अलैहा अल्फसनतिन हत्ता इसवद्दत फहिया सौदाउ मुस्लिमतु। आका फरमाते, अल्लाह ने जहन्नम की आग को 1000 साल भड़काया, उसका रंग सुर्ख हो गया। ये दुनिया की आग जलती है तो रोशनी बांटती है, वो भी भड़की तो सुर्ख हुई। फिर 1000 साल भड़काया गया तो उसका रंग सफेद हो गया, फिर भड़की तो उसका रंग स्याह हुआ। मेरे नबी फरमाते हैं, जहन्नम की आग का रंग आज भी स्याह का स्याह है। तो फरमाया उस आग से खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, आका हम खुद तो उससे बचने की कोशिश करते हैं तो अपने अहलो अयाल को कैसे उस आग से बचाएं? तो मेरे नबी फरमाते, अल्लाह ने जिन कामों का तुम्हें हुक्म दिया है तुम अपने बच्चों को दो, घर वालों को दो, और जिन कामों से अल्लाह ने तुम्हें मना किया है अपने अहलो अयाल को उनसे मना करो। आप नमाज पढ़ने जाते हो तो बच्चों को साथ ले जाओ। आप रातों को उठ उठ के कुरान पढ़ते हो तो अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। आप दुखियों के काम आते हो
تو یہ عادت اپنے بچوں کو بھی ڈالو. آپ کسی کا سہارا بنتے ہو تو یہ عادت اپنے گھر والوں کو بھی ڈالو. تو ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اپنی اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک بن جاؤ. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. چھوٹی سی بات تھی لیکن دل کو لگی. آپ فرماتے بیٹے خود کو مؤثر بنا لو. دیکھیے ہم خود مؤثر نہیں ہوتے اور ہمارا پیغام بھی مؤثر نہیں ہوتا. والدین کو نمونہ بننا ہوگا. جو باپ خود نماز نہیں پڑھتا ہوگا وہ بچوں کو کیسے نماز کی طرف لائے گا؟ جو خود قرآن پڑھنے کا مزاج نہیں رکھتا تو بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ تو اس کے لیے اپنی ذات کو مؤثر بنانا ہوگا. گفتار نہیں کردار جو ہے وہ نسل سنوارتا ہے. تو بہت بڑی بات یہ ہے صاحب، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے. دیکھیے ہم نے جس میدان میں محنت کی اللہ نے ہمیں اس کا صلہ دیا. ہم جہاں بھی 10-20 دوست بیٹھتے ہیں تو اپنے غربت کی زمانے کی کہانی سناتے ہیں کہ غربت کی لکیر سے اٹھا اور آج معیشت آسمان کو چھو رہی ہے. میں اتنا چھوڑ کے جاؤں گا کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہ ہو. دیکھیے آپ نے اپنے بچوں کو 10 کروڑ کا گھر دیا، ہر بیٹے کے لیے الگ الگ گاڑی چھوڑی. جس میدان میں محنت کی اس کا رزلٹ بھی آپ کو ملا. لیکن معذرت سے ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ہم نے یہ تماشا دیکھا کہ بچے جائیداد پہ جھگڑتے ہیں. باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑائے، خود اے سی والے کمرے میں ہوتے ہیں اور مدارس حفاظ کو لا کر بٹھایا جاتا ہے. باپ کو قبر کی تنہائی میں چھوڑ کے آتے ہیں اور سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ باپ کے کپڑے صدقہ کرتے ہیں، باپ کی چارپائی صدقہ کرتے ہیں. کیوں؟ اب ڈر لگنے لگا کہ کہیں باپ کے کپڑے پہنیں گے تو موت کا فرشتہ نہ آ جائے، چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ گھیر لے. باپ کی چارپائی صدقہ کی، باپ کے کپڑے صدقہ کیے اور باپ کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ کے. یہ ہمیں سوچنا ہوگا نا. ہم نے اپنے بچوں کو دیا تو کیا دیا؟ صرف دنیا کا غم دیا؟ اپنی اولاد کو آخرت کی کہانی کیوں نہ سنائی؟ سجدوں کی عادت کیوں نہ ڈالی؟ اچھے اخلاق کیوں نہ دیے؟ ان کی نوک پلک کیوں نہ سواری؟ جس میدان میں محنت کی اس کا رزلٹ ملا. اولاد کو وقت نہ دیا تو ہمارا نقصان کتنا بڑا ہوا کہ ہماری قبروں پہ آنا چھوڑ دیا. ہمارے کپڑوں سے بچے ڈرنے لگے. کاش کہ اپنے بچوں کو ہم آخرت بھی دیتے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیتے. مجھے کسی دوست نے بات سنائی اور اس کی بات سیدھی دل کو جا لگی. کسی بڑے خاندان کا بیٹا تھا، اس سے سوال کیا گیا، کہا کہ جان کی امان چاہوں گا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں. تو اس نے کہا بولیے. اس نے کہا آپ کے والد ایک حوالہ ہے ہمارے علاقہ میں، ان کی ذات سے ہزاروں لوگ ہدایت یافتہ ہوئے، لیکن معذرت سے آپ میں وہ جھلک نہیں نظر آتی جو آپ کے والد کی شخصیت تھی. آپ کے بگڑے اخلاق ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے بہت بڑی بات کی. اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے. کہا وہ کیا؟ تو اس نے کہا ہمارا وقت بھی آپ لوگ لے گئے. یعنی جو وقت ہمارا تھا وہ وقت بھی آپ لوگوں نے لے لیا، تو ہم نے یہی کچھ بننا ہے. اشفاق بھائی سے کسی نے کہا نا بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں اپنی اولاد کو ٹائم دینے کے لیے. میں بات کروں گا مزدور سے لے کر بزنس مین تک،
مسجد سے لے کر خانقاہ تک. دیکھیے ایک مزدور ہے نا, وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے 8 گھنٹے محنت کرتا ہے. اسے پتا میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, اس کا ماہانہ کرایہ دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, بچوں کے لیے جو ہے وہ خوراک کا بندوبست کرنا ہے, وہ بیمار ہے, وہ کڑکتی دھوپ ہے یا برستے بادل ہے, کوئی بھی جو ہے وہ موسم ہے, اس نے محنت کرنی ہے تو صلہ ملنا ہے. چاہتے نہ چاہتے ہوئے 8 گھنٹے ڈیوٹی کو گیا, ٹائم دیا. اور یار اسی طرح اپنے بچوں کو بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے وقت دیا گیا. وقت دینے سے نسلیں سنوریں گی. ہم نے بچوں کو وقت نہ دیا تو بچے کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کوئی شخصیت ہے؟ آج تو کہا جاتا ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا, کیا کریں ان بچوں کا پیٹ پالنا ہے. وقت ہوتا تو ضرور دیتے. حضور سے بھی زیادہ کوئی مصروف شخصیت ہوگی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک وقت خالق کے لیے تھا, اس میں مخلوق نہیں تھی. ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے, یہاں تک کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں, آقا آپ ساری رات مشقت میں پڑے رہتے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. تو حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے تھا, اس میں مخلوق نہیں تھی, اور ایک وقت مخلوق کے لیے تھا. انہیں لا الہ کی دعوت دیتے تھے, ان کے دکھ سنتے تھے, ان کے دکھ سمیٹتے تھے. اور ایک وقت اپنی ذات کے لیے تھا, اس میں کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے, جوتا بھی گانٹھ لیتے, بکری کا دودھ بھی دو لیتے, اپنے کام خود کرنے کا مزاج رکھتے تھے. آج تو ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے الگ بندہ ہے, آج تکیہ پیچھے رکھنے کے لیے الگ بندہ ہے, گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے الگ ملازم ہے. ہمارے تو ناز نخرے ہیں نا. میرے رسول کی زندگی کتنی خوبصورت ہے, اپنے کام خود کرنے کا مزاج رکھتے تھے, اور ایک وقت اپنے گھر والوں کے لیے تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں, بچوں کو سلا دیتی ہیں, خود مصلا بچھا لیتی ہیں, پیشانی اللہ کے حضور جھکا دیتی ہیں, اور ایک دن کیا کہتی, یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں, رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا, مجھے ایک رات تو عطا فرما دے, میں تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی. توجہ چاہوں گا, امام زین العابدین نے تہجد باپ سے سیکھی, اور آپ کے والد نے ماں کو سجدے میں دیکھا. ماں نے ساری رات اللہ کے حضور کو کھڑے دیکھا, اور گھر سے سجدوں کا ماحول ملا, سجدے نسلوں میں آئے. وقت دینے سے تعمیر ہوتی ہے. اور دیکھیے یار, کربلا کے چٹیل میدان میں جب حسین ابن علی اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں, سبحان ربی الاعلی کے نغمے علامتے ہیں, تو اقبال خراج عقیدت کس کو پیش کرتا ہے؟ سیدہ فاطمہ کو. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست فرمانے جناب مصطفیٰ, ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے والد کی شریعت کا میں پابند ہوں, جکڑا ہوا ہوں, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں, بلکہ تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں. کعبے کا طواف نہیں, تیری قبر کا طواف کروں, کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں, علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. کردار نسلیں سوارتا ہے. نیپولین نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. باپ کے لیے حضور نے فرمایا وہ کوڑا دیوار کے ساتھ لٹکا کے رکھے, 2 وقت کا کھانا اس کی محنت اپنی جگہ پہ, لیکن باپ کی شفقتیں کام سے فارغ ہو تو موبائل کو 2 گھنٹوں کے لیے بند کر کے سرانے کے نیچے رکھ لے. یا
ہمارے پاس جو وقت بچتا ہے وہ ہم موبائل کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. پہلے مائیں رات کو سونے سے پہلے با مقصد کہانیاں سناتی تھی, اور آج بچے روئیں تو ہم موبائل ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. ہم گھر میں ہو کر بھی حاضر نہیں ہوتے, اور آپ کو پتہ نہیں ہمارا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے, اور اس کا نقصان ہم اپنی زندگی میں دیکھ کے جاتے ہیں. میں نے بوڑھوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. بچے گھر سے دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں. ہمارا سرمایہ تو ہماری اولاد ہے, ہماری نسلیں ہیں. کاش کہ ہم اپنی اولاد پہ بھی توجہ دیتے. دیکھیے بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے اس کی تربیت کا آغاز. والدین کو وہیں سے ان کی نوک پلک سنوارنے کا موقع ملتا ہے, اور حکم بھی ہے. یار جب بچہ دنیا میں آئے نا تو حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں داعیہ کی آواز بھی نہ آئے. اس کے کان میں سب سے پہلی آواز وہ اللہ اکبر کی ہوگی, کیونکہ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں بچہ ہو, میرا تعلق ایک دیہات سے ہے, تو وہ ڈیک آن کر لیتے اس خیال سے کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے. قابل لعنت آواز ڈال دی, گانے سنائے اس کو. بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بچہ جب بولنے لگے تو اس کو اللہ اللہ سکھاؤ. اللہ سیکھے تو اس کی زبان پر پھر لا الہ کا نغمہ چھیڑ دو. لا الہ سیکھ لے پھر اس کو محمد الرسول اللہ کی لوریاں دو. پھر آگے جو بھی آپ نے سکھانا ہے. لیکن معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو کیا سیکھتے ہیں؟ گالیاں سیکھتے ہیں. جب بچے نے پہلی توتلی زبان سے گالی دی تو ماں اس پہ بہت خوش ہوئی, اس کی حوصلہ افزائی کی. رات کو جب افراد خانہ جمع ہوتے تو باقاعدہ اس کو چھیڑا جاتا ہے, بیٹا وہ جو گالی مجھے دی تھی وہ دادا ابو کو سناؤ, اپنے پاپا کو سناؤ. اور یار یہ کچھ سنانے والی چیز ہے؟ یہ تو ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ اس کی زبان پہ گالی کیسی آئی. گھر کے ماحول سے گالی سیکھی, تقاضا تھا کہ گھر سے گالی نکالتے, اپنی زندگی سے نکالتے, لیکن ہم نے اس پہ ہنس لیا. اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے. یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ 1 مہینہ ہوا ہے وہ آپ کے گھر میں آئی ہے, 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے, گالی کا ماحول آپ نے فراہم کیا ہے. تقاضا تھا گالی نکالتے, ہم نے حوصلہ افزائی کی. نیپولین نے کہا اچھی مائیں دو اچھی قوم دوں گا. اور بچے جوانوں پورا کاغذ ہوتے ہیں, جو بھی تحریر لکھو گے وہ انمٹ ہے. ہم نے گالی لکھی تو اس نے گالی بولی. آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا چلوں. اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا. استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ازبر تھا. 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے. بیٹے جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے سے اسی استاد سے پڑھ لیتے. تیرے ہجے اچھے ہیں, منزل خوب ہے. تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوئے تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹے یہ دولت پھر پائی کہاں سے؟ تو اس نے عرض کی کہ استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. کردار نسلیں سنوارتے ہیں. کلاس روم میں استاد بچوں سے سوال کرتے ہیں بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو ایک بچہ کہتا ہے ڈاکٹر, ایک بولتا ہے انجینئر, اور ایک بچے سے پوچھا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. یہاں آ کر کے استاد رک جاتا ہے. کہا بیٹے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے سونے محمد کا دیدار کیا ہو, اور تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے. تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں رک کر کے عرض کروں گا بچپن میں جس ماں نے اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوگا, اور جب وہ بڑا ہو اور یہ فتنے کا دور ہے اور گھر گھر میں جو ہے وہ شیطان صفت لوگ ہیں, صحابہ کو گالیاں دینے والے لوگ ہیں,
اگر اس کے سامنے، اس بچے کے سامنے کوئی یہ کہے کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب مفاد پرست تھے اور سب جہنمی ہیں، کوئی ابو بکر کے بارے میں کہے کہ ان کا نام لینے سے زبان گندی ہوتی ہے، تو کیا وہ اس کی زبان کو گدی سے کھینچ نہیں لے گا؟ کہ ابو بکر کے بارے میں میری ماں بچپن میں مجھے بتایا تھا کہ میرے رسول نے فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تامل سے، تردد سے کام لیا، ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ وہ کہے گا نہیں کہ میری ماں کہتی تھی کہ ابو بکر وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، اس کو قیامت کے دن میرا رب ہی صلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے سامنے کوئی یہ کہے کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے، کیا وہ زبان کھینچ نہیں لے گا کہ میری ماں تو کہتی تھی کہ عمر مراد رسول ہے، عمر وہ ہے جس کے بارے میں میرے رسول فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا۔ بچپن میں ماں سکھاتی تھی صحابہ کا پیار، اس سکھانے سے نسلیں سنورتی ہیں۔ آج گود میں کیا ملا؟ گانے۔ ہمارے بچوں کو صحابہ کے نام آتے ہیں، ہمارے بچوں کو گانے آتے ہیں، ہمارے بچوں کو فلموں کی سٹوریاں آتی ہیں، ہمیں جو نا فلمیں بنانے والوں کی جو نا وہ قصے کہانیاں آتے ہیں، صحابہ کی جو ہے وہ محبت سینے میں نہیں، صحابہ کے نام نہیں آتے کیونکہ ہم نے سکھایا ہی نہیں۔ کردار سے نسلیں سنورتی ہے۔ منصور الوی بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، اس نے کہا میں نے ایک بچے سے پوچھا بڑا ہو کر کیا بنے گا، تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ نور الدین زنگی جانتے ہو کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حضور خواب میں ملے اور فرمایا نور الدین زنگی 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا راستہ روکو۔ نور الدین زنگی اٹھے، وضو بنایا، مصلی پہ بیٹھ گئے اور رونے لگے، یا اللہ خیر ہو مدینہ میں۔ دوسرے دن پھر خواب میں حضور ملے کہ وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، پھر مصلی پہ آ کے بیٹھ کے رونے لگے۔ تیسرے دن پھر حضور فرماتے نور الدین میں کہہ رہا ہوں وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، اب کے بار مصلی پہ نہیں۔ 20 دن کا سفر 16 دن میں طے کیا، لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے اور ان کتوں کو واصلے نار کیا، اور پھر مدینے کی گلیوں میں روتے ہیں اور کہتے بندہ نواز یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ استاد نے کہا بیٹے بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں استاد جی۔ کہا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا میری ماں کہتی پتر اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ تو اپنی اولاد کو وقت دو، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ انہیں حضور کا پیار سکھاؤ، ان کے سینوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کرو، انہیں صحابہ کے قصے کہانیاں سنایا کرو۔ یار یہ بڑے ہو کر صحابہ کو محبت کرنے والے ہو گے، لیکن ہم نے بچوں کو دیا کیا؟ صرف دنیا کا درد دیا۔ وہ پاپڑ بیچنے والا، وہ آلو چھولے بیچنے والا آج وہ کروڑوں کا مالک ہوگا اور تو آج بھی وہاں کا وہاں ہے۔ ہم نے بچوں کو دنیا کا ہی درد دیا، آخرت کیوں نہ دی؟ تو یہ مہینہ میں سمجھتا ہوں اگر اس مہینے میں ہم مشق کر لیں، ظاہر ہے اس برکت مہینے میں مزدور جو ہے اس کی جو ہے وہ جہاں وہ 8 گھنٹے محنت کرتا ہے وہ 4 گھنٹے پر آ جاتا ہے، اور جو کاروبار کرتے ہیں وہ بھی وقت کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ وقت گھر میں گزارا جائے۔ یار آپ ایک مہینہ مشق کر کے تو دیکھیں، اپنے بچوں کو وقت تو دے کے دیکھیں۔ دیکھیں ہمارے بچے ہمیں محسوس کرواتے ہیں بچپن میں کہ ہم اداس ہیں آپ کے بغیر، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے بچے سمجھ کے انہیں نظر انداز کیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے ابا جی آپ کی زندگی اپنی ہے تو پھر میری زندگی بھی اپنی ہے، اور وہ بچے جب ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم بھاگتے ان عاملوں کے پاس کہ کوئی تعویذ دے دے کہ یہ ہماری بات مان لے۔ کاش کہ بچپن میں انہیں وقت دیا ہوتا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہوتا، انہیں اچھے اخلاق سکھائے ہوتے، اچھے آداب سکھائے ہوتے، تو یہ بچے بڑے ہو کر ہمارے قدموں میں کھڑے ہوتے۔ دیکھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پہ بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ حسنین کہتے ہیں ماں آپ روتی بڑا ہے، تو فرماتی بچوں مجھے حضور کی امت کی محبت رلاتی ہے۔ بیٹی نے باپ کو مصلی پہ دیکھا تھا، حضور امت کے معاملے میں کس قدر جو ہے وہ رویا کرتے تھے۔
گھر میں باپ کو روتے ہوئے امت کے لیے تڑپتے دیکھا تو سیدہ کی بھی یہی کیفیت تھی. اور آپ وہ لمحے یاد کیجئے جب میرے رسول پر عذاب کی آیتیں اتری تھی تو رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھ کے باہر گئے, صحابہ نے تھوڑی دیر انتظار کیا, تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. ایک دن, 2 دن, حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا. ممبر اداس ہے, گلیاں اجڑ گئیں, اور بلال حبشی کو زمانے نے مدینے کی گلیوں میں چیخیں مارتے ہوئے دیکھا, اور سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا, مکین کا ہوتا ہے. تیسرا دن ہوا, صحابہ جنگل میں گئے, میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے, اب وہاں گھر بن گئے. وہاں ایک چرواہا دیکھا, اس سے کہتے یار تم نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا سونا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں, وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے, وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے, اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں, نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں, جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی, صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رہے ہیں, اپنی معیشت کے لیے نہیں, آپ کے لیے. اور اپنی معیشت کی کہانی تو یہ ہے, اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں. لیکن حضور فرماتے ہیں, عرض کرتے مالک میری آرزو ہے ایک دن کھانا ملے, ایک دن بھوکا رہوں, جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں, نہ ملے تو مالک تجھے صبر کر کے دکھاؤں. اور یہ فقر حضور کا اختیاری تھا, رو رو کے آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے. اور سیدنا صدیق اکبر نے منت سماجی کی, لیکن حضور فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک امت کے معاملے میں اللہ راضی نہیں کر دیتا. سیدہ فاطمہ کو خبر ملی, آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی. راوی لکھتا ہے سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی اس پہ 14 پیوند لگے تھے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. امام کی بیٹی ہے اور سر پہ جو ردا ہے اس پہ 14 پیوند ہے. آپ غار کی طرف بڑی, صحابہ پیچھے ہٹے, آپ اندر داخل ہو گئی. عرض کرتی ابو بیٹی آئی ہے, جگر کا ٹکڑا آیا ہے. فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ, جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے, آنکھیں برس رہی ہے. حضور فرماتے امت کی محبت رولا رہی ہے. عرض کی ابا جان اللہ بھلا کرے گا. فرمایا اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا. سنو دوستو, جب حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی ہیں مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے, میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا. دوستو کوہرام مچ گیا, بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا, ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی, پس ندا آمد ز یزداں کا رسول, من دعائے فاطمہ کردم قبول, گر طلب کر دی زمین و آسماں, جملہ بخش دے مش در یک زماں. کہا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ, میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے, ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے. جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. اور یار نبی کی بیٹی نے اپنے بابا کو سجدے میں دیکھا تو عادت سجدوں کی پڑی. بختیار کاکی ماں کو قرآن پڑھتے دیکھتے ہیں تو 14 پارے سینے میں اتار لیتے ہیں. اور یار معین الدین دیگر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں کبھی ان کی طرف پلٹ کے دیکھو تو پیچھے کردار بولے گا. ابھی علی حجویری کی بات کی گئی, انہیں اس دنیا سے گزرے ہوئے 974 سال سے زیادہ کا طویل زمانہ بیت گیا, اور صاحب پیچھے کردار تھا, ماں کا کردار تھا. ماں نے سوار کے زمانے کو اتنا خوبصورت بیٹا دیا, اتنا طویل زمانہ گزرنے کے باوجود بھی اس کا نام بھی زندہ ہے, اس کا پیغام بھی زندہ ہے, اس کی قبر بھی زندہ ہے. عقیدت کے پھول بھی مہنگے نہیں ہوئے. دن کا اجالا یا رات کا سناٹا, کڑکتی دھوپ یا برستے بادل, وہاں اس شاخ کا میلہ لگا ہے. یہ جس نے بھی بدبخت نے کیا اللہ اس سے غارت کرے, لیکن داتا کی چوکھٹ سے ہجوم عاشقہ آج بھی ختم نہیں ہوا. اس کی قبر پہ روشنیاں آج بھی اترتی ہیں. معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ 40 دن کے لیے آئے, چلا کاٹا دامن برا تو بے ساختہ بول اٹھے تھے گنج بخشے, فیض عالم مظہر نور خدا, نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے, وہ کہتا سید حجویر مخدوم امم, مرکدے او پیر سنجر راہ حرم. آج بھی بڑے بڑے جو نام ہیں جو چمک رہے ہیں
جو دلوں میں دھڑکن بن کے آباد ہیں، ان کے پیچھے ان کے والدین کا کردار ہے۔ اپنے بچوں کو وقت دیا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا کریں، انہیں اچھے آداب سکھائیں، انہیں اچھے اخلاق سکھائیں، اپنے رویوں سے سکھائیں۔ خود نیک بنیں گے تو ہماری اولادیں بھی نیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی